बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त खारिज कर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ। अहम तफसीलात हैं और ये वाकई एक अनहोनी हो गई है कि लाहौर हाई कोर्ट इनकार कर दे राना सनाउल्लाह को और बेंच भी अली वाक़ नजफी साहब का। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान के खिलाफ 3 मुकदमात नए दर्ज कर लिए गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं और बगावत का मुकदमा, पहली बार इमरान खान पे भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये वही काम शुरू किया गया है जो अरशद शरीफ के खिलाफ किया गया था और उसी तरह का थ्रेट भी है और सारी चीज़ें भी हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ और मरियम नवाज़ के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्तें थी लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, नाकाबिल समाअत करार दे दी हैं। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने इतनी डिटेल आर्गूमेंट्स हुए और अदालत की जानिब से बहुत अच्छा तासुर था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ अचानक कि अदालत की जानिब से उसको नाकाबिल समाअत करार दिया गया है। ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान को जो उनकी हुकूमत गिराने का जो मामला था, उस पर साबिक बरतानवी सफ़ीर क्रेग मरे की जानिब से एक अहम दस्तावेज़ सामने लाई गई है और ये साबिक बरतानवी सफ़ीर भी हैं और ख़ारजा अमूर के माहिर भी हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि CIA की जानिब से, CIA जो सिक्योरिटी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी अमेरिका की, साबिक बरतानवी सफ़ीर और ख़ारजा अमूर के एक इंतहाई काबिल जो माहिर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि CIA की जानिब से पाकिस्तान के अंदर और वहाँ से चलने वाली अमरीकी ड्रोन मुहिम की मुखालफत की वजह से इमरान खान को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे से माज़ूल करना शायद गुज़श्ता चंद सालों की सबसे कम रिपोर्ट शुदा कहानी है। मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। ये क्रेग मरे की जानिब से ये साबिक बरतानवी सफ़ीर हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक शहादत आ गई है। इमरान खान का जो बयानिया था उस बयानिए में एक इतना बड़ा, ये इतनी ताकतवर आवाज़ है और बरतानवी और दुनिया के जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर हमेशा इनकी एक बड़ी ताकतवर आवाज़ होती है। वो कह रहे हैं कि CIA की जानिब से पाकिस्तान के अंदर और वहाँ से चलने वाले अमरीकी ड्रोन मुहिम की, इमरान खान कहते थे ना जो एब्सोल्युटली नॉट बोला था, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ ये मुहिम चली। कहते हैं कि अमरीकी ड्रोन मुहिम की मुखालफत की वजह से इमरान खान को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे से माज़ूल करना शायद गुज़श्ता चंद सालों की सबसे कम रिपोर्ट शुदा कहानी है, क्योंकि जो इस कहानी के किरदार थे वो अंदरूनी या बैरूनी वो ताकतवर लोग थे। सबसे कम वो कहते हैं कि रिपोर्ट शुदा कहानी होगी कि किस तरीके से CIA ने इमरान खान की हुकूमत को माज़ूल करवाया और वो जो अमरीकी साजिश का जिक्र इमरान खान करते हैं और फिर उसमें हमारे जो अंदरूनी किरदार हैं वो इस्तेमाल हुए और बैरूनी ताकत साथ थी और साजिश उनकी जानिब से थी और यहाँ उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा था। तो ये आज एक जो तफसील है वो सामने आई है और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद अब भी अगर किसी को कोई शक है तो ये इमरान खान नहीं कह रहे या इमरान खान के हामी सहाफ़ी नहीं कह रहे, बल्कि ये वो कह रहे हैं जो इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ख़ारजा अमूर हैं, उनके माहिर समझे जाते हैं और साबिक सफ़ीर भी हैं, उनकी जानिब से ये मोहर ज़ब्त की गई है। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये एक मुकदमा है थाना रेस कोर्स ज़िला लाहौर, लाहौर शहर में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 10 दफ़ात हैं जी। 506 2B भी है और इसके अलावा 186, 353, 148, 149, 122, 173, 174 सारी जो FIR जो दफ़ात सामने आती थी वो लगा दी हैं। नदीम ताहिर SI SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है, वो इसमें मुद्दई हैं। इस्लामाबाद के SHO यहाँ मुद्दई हैं, कहाँ पे? लाहौर के थाना रेस कोर्स ज़िला लाहौर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 5/3/2005 का ये वक़ूआ है, 7:20 का तारीख वक्त वक़ूआ, जब जो इमरान खान की जानिब से वारंट गिरफ्तारी तामील की गई थी शिबली फराज की जानिब से, उस पर 3:50 का टाइम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर FIR में लिखते हैं तारीख व वक्त वक़ूआ 7:20 शाम मगरिब के भी बाद। कहते हैं जी कि बसिलसिला गिरफ्तारी व तामील वारंट आज़ाम इमरान खान न्याजी वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी सकना बनी गाला इस्लामाबाद हाल मुकीम ज़मान पार्क किनाल रोड बादालत जनाब ज़फ़र इकबाल एडिशनल सेशन जज जो कि बाबत इस्तग़ासा मुर्खा
3/11/2022 بجرم مارنے کی دھمکی دی اگر ملزم عمران خان کی گرفتاری کے لیے 1 انچ بھی آگے بڑھے۔ کہتے ہیں جی کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو مجھے یہ کہا گیا کہ میں مکان ملزم وارنٹی پر پہنچا تو وہاں پر 100-150 مشتعل افراد بما اسلحہ مسلح ڈنڈے سوٹے نعرے بازی کرتے ہوئے پولیس پارٹی کے سامنے آ کر گھراؤ کر لیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی کہ اگر ملزم عمران خان کی گرفتاری کے لیے 1 انچ بھی آگے بڑھے تو جان سے مار دیں گے۔ جن کو سمجھایا کہ عدالت حکم کی تعمیر کار سرکار فعل ہے جس میں مزاحمت ہونا خلاف قانون ہے، مگر وہ بضد رہے اور پولیس پارٹی کو زبردستی روکے رکھا اور دھکم پیل کرتے رہے، جن کو سامنے آنے پر شکایت شناخت کر سکتا ہوں۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد سینیٹر شبلی فراز رہنما پی ٹی آئی ہجوم سے نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے وارنٹ کی تعمیل و گرفتاری اور وارنٹی ملزم عمران خان کی، جس نے ٹال مٹول سے کام لے کر کافی دیر تک کار سرکار کی ادائیگی سے روکے رکھا اور کہا کہ ملزم عمران خان گھر پر موجود نہ ہیں، اور بعد ازاں وارنٹ مجازی عدالت مجاز پر شبلی فراز نے اپنی دستخط تحریری جواب لکھا اور کہا کہ عمران خان اویلیبل نہیں ہے، جو انہوں نے جھوٹ بولا۔ اور پھر عمران خان نے لائیو پریس کانفرنس کی اور بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان تو وہاں پر موجود تھے، تو بڑا ظلم ہو گیا جی۔ اس وجہ سے 150 پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے عمران خان سمیت۔ ایک اور مقدمہ ہے جی 124 تے پے کا، کوئٹہ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ بھی جو مقدمہ ہے 5 مارچ 2023 کا مقدمہ ہے، اور اس میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ میں عمران خان کی تقریر لگی ہوئی تھی زمان پارک میں، اور وہ عمران خان نے میڈیا اور ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات عائد کیے اور ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف بلا جواز اشتعال انگیز تقریر کر کے نفرت پھیلائی، جس سے ملک کے امن و امان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس کی یہ تقریر عوامی امن و امان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں ریاستی اداروں اور اس کے افسران کے خلاف غیر ضروری زبان استعمال کر کے ملک اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کی اس تقریر سے پاکستان کی دلی آزاری ہوئی ہے، پاکستانیوں کی۔ یہ آج کی تقریر جو میں نے پشین سٹاپ میں واقع پارٹن جنرل ہسپتال میں بوقت تقریباً 8:30 بجے سنی، جس سے میری دل آزاری ہوئی، تھے اسپتال میں اور تقریر عمران خان کی سن رہے تھے، وہ بھی 8:30 بجے۔ کہتے جی بڑا ظلم ہو گیا۔ اب اس پر مقدمہ درج ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف، یہ پہلا بغاوت کا مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف درج ہوا ہے۔ بہرحال مریم نواز کی جو درخواست تھی اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مریم نواز کی، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی جو تقاریر پر پیمرا کی جانب سے تقاریر پر پابندی لگائی گئی تھی، اس پر عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ سینئر جسٹس ہیں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، وہ کل سماعت کریں گے عمران خان کی درخواست پر، اور اس درخواست میں یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں وہ اس میں وکیل ہیں، اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے عمران خان کے بہاف پر، اور کہا ہے کہ عمران خان کی تقاریر پر پابندی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ تو کل صبح اس کے اوپر جو سماعت کا حوال ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز کی درخواستیں یہ تقریباً مریم نواز کے خلاف 2 درخواستیں تھیں، اور اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ پہ، انصار عباسی پر، اور پاکستان بار کونسل کے جو تھے ان کے اوپر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، ان کے خلاف یہ درخواستیں تھیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی ڈیٹیل اس میں آرگومنٹس ہوئے، اور عدالت کی جانب سے بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا جو درخواست گزار کے وکلا تھے، اور انہوں نے بڑے ڈیٹیل طریقے سے بہتر انداز میں اپنا کیس بھی عدالت کے سامنے رکھا، اور عدالت کو باقاعدہ کیس لاء بھی دی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ اب چونکہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے آ گیا، پوری اخبارات کا جو سٹوریز انصار عباسی کی جانب سے مریم نواز کی تقریروں کو چھاپا گیا وہ سارا عدالت کے سامنے آ گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مزار نقوی صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ مریم نواز نے ان 2 ججز کی تصاویر چلا کے ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ اس کے باوجود اگر نہیں کارروائی ہونی، نہ پیمرا کے خلاف کارروائی ہونی، نہ پی ٹی وی کے خلاف کارروائی ہونی، اور کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بات کی ہے، تو کیا سپریم کورٹ ریاستی ادارہ نہیں ہے؟ اب سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف وہاں پہ آپ نام لے کے ججز کی تصویریں چلا کے آپ ان کو انسلٹ کریں، توہین آمیز کارروائی کریں، اور ہماری عدالتیں چونکہ آگے جن کے خلاف درخواستیں ہیں وہ لاڈلے ہیں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، عمران خان کے خلاف ایک درخواست تھی، اور وہ درخواست بھی نہیں تھی، ججز ٹی روم میں بیٹھے تھے اور رجسٹرار صاحب نے ایک نوٹ دیا تھا کہ جی عمران خان نے تو جج زیبا چودھری صاحبہ کے بارے میں قانونی ایکشن لینے کی بات کر دی ہے، اس پر عمران خان نے کوئی ان کی تصویریں نہیں چلائی تھیں، کچھ نہیں کہا تھا۔
کوئی ان کو نام نہیں دیا تھا، کوئی الزام نہیں لگایا تھا، اور ایک غم و غصہ تھا، اس کے باوجود عمران خان کے خلاف 5 رکنی بینچ بن گیا تھا۔ اگر ایک ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن جج کے لیے 5 رکنی بینچ بن سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے 2 ججز کیوں؟ کیونکہ وہاں عمران خان نہیں ہے۔ بات بڑی کلیئر ہے۔ بہرحال عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ دوسری جانب جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں ایک اہم درخواست تھی، اور رانا ثناءاللہ نے کل پیش ہونا ہے 7 مارچ کے لیے۔ عدالت نے ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ رانا زاہد اقبال جو جج ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناءاللہ اپنے پاؤں پر تب کلہاڑی مار بیٹھے تھے، یہ اپنے غرور اور تکبر میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ جج پہ الزام لگایا تھا کہ رانا زاہد اقبال کا جو بھائی ہے وہ میرے مد مقابل الیکشن لڑ چکا ہے، اور اس وجہ سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ کی درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب تھے۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت رانا ثناءاللہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کے خلاف کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مواد کو نہیں دیکھا، جس پر فاضل عدالت نے ریمارکس دیے کہ تفتیش اور میٹیریل اکٹھا کرنا تفتیشی کی ذمہ داری ہے، آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ رانا ثناءاللہ کے وکیل نے کہا کہ پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے بعد کیس کینسل کر کے رپورٹ جمع کرا رکھی ہے۔ کیس کینسل کرنے کی رپورٹ پر انسداد دہشت گردی عدالت نے اتفاق نہیں کیا۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس کی تفتیش میں کوئی مواد موجود نہیں ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی مٹیریل موجود نہیں ہے تو کیا یہ زیادہ موضوع نہیں تھا کہ ملزم خود پیش ہوتا اور بریت کی درخواست دائر کرتا کہ آپ جائیں اپنی عبوری ضمانت کروائیں، اور اس کے بعد آپ خود عدالت میں پیش ہو کے بریت کی درخواست دائر کر دیں جی کہ ہمارے خلاف تو کوئی مواد ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی دہشت گردی والی بات نہیں کی، ہم نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس ٹرائل کورٹ میں جائیں۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے رانا ثناءاللہ کی درخواست پر کوئی ریلیف دینا، نہ وارنٹ گرفتاری منسوخ کی ہے نہ کینسل کی ہے، بلکہ انہوں کو کہا کہ آپ کی میرٹ کے اوپر درخواست نہیں بنتی، آپ جائیں تو صحیح اس عدالت میں۔ آپ اس عدالت میں گئے بغیر آپ عبوری ضمانت کروائے ڈائریکٹ کیسے جو وارنٹ گرفتاری ہیں آپ ان کو کینسل کروانے آ گئے ہیں؟ عدالت نے جب رانا ثناءاللہ کے وکلا کو بات سمجھائی کہ آپ کا یہاں کیس نہیں بنتا اور میرٹ کے اوپر آپ کی درخواست خارج ہو جائے گی، تو انہوں نے درخواست اپنی وڈرا کر لی، اور عدالت نے بصیغہ واپسی درخواست خارج کر دی رانا ثناءاللہ کی۔ اب رانا ثناءاللہ کل انسداد دہشت گردی عدالت کے اسی جج کے سامنے پیش ہوں گے جس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اب رانا ثناءاللہ عمران خان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ کل دیکھتے ہیں جی کہ کیسے عدالتوں کی توقیر کی جاتی ہے، عمران خان پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔